बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 9 शेयर करनी है। 9 स्टोरीज़ मेजर रिटायर्ड आदिल राजा यानी रिटायर्ड यूथिया, उसके ख़िलाफ़ लंदन में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये क्या, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और लंदन पुलिस कर रही है, मेट्रोपॉलिटन पुलिस कर रही है ये कार्रवाई। ये किस सिलसिले में और क्यों हो रहा है ऐसा? इमरान खान की आर्मी चीफ से मुलाकात या बातचीत नामुमकिन है, ये किसने कहा है? इस पे बात करते हैं। ज़मान पार्क का इंतहाई खुफिया प्लान, ख़तरनाक प्लान बेनकाब हो गया। ये क्या चक्कर है, इस पे बात करते हैं। ये क्या कि सूरत हाल कोई इस तरह की पैदा हो सकती है? क्या जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जो तकरीबन मिड सितंबर से ऑनवर्ड उन्होंने अपना ओहदा संभालना है, क्या वो ओहदा पहले भी संभाल सकते हैं? अच्छा, इसके बाद आज बहुत सारी खबरें बहुत अहम हैं। 30 अप्रैल सदर साहब ने ऐलान तो कर दिया पंजाब में इलेक्शन का, लेकिन इस पर अमल दरामद होना मुश्किल, नामुमकिन लग रहा है। ये क्या चक्कर है? 3 बड़ों की बड़ी मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में क्या क्या हुआ, ये क्या चक्कर है? पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है भाई। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का एक और कर्ज आ गया है। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, आदम सवाती, इनकी ज़मानतें हो गई हैं। ये क्या चक्कर है, इस पे भी बात करते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के सेहत कार्ड प्लस की इंक्वायरी रीओपन हो गई है। मुअज़्ज़ज़ जैसे अल्फाज अदालतों के लिए इस्तेमाल न करें, ये किसने कहा है? ये किसने कहा, क्या किसने लिखा है? ठीक है ना, इस पे भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले 2 घर बनाने हैं भाई, ये अल्लाह के करम और आपके तामुन से होगा। बस जल्दी जल्दी आपने तामुन करना है। और रमज़ान पैकेज जो हम इंशाअल्लाह अगले चंद ही रोज़ में शुरू करेंगे। आज भी मेरी टीम वहीं पे जाके निगरानी कर रही है। जो 4 घर बन रहे हैं आपके साथ में जल्दी वो शेयर भी करूँगा। और इंशाअल्लाह ये जो है ना रमज़ान पैकेज भी शुरू करना है। 10,000 घरों को देना है। और हमारा जल्द ही वो सिलाई मशीनों की तकसीम का काम भी इंशाअल्लाह, वो बस एक यूँ समझ लें कि एक 5-4 दिन के अंदर अंदर वो होने लगा है और तकसीम कर देंगे। वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। और जनाब आ जाएं, मेजर आदिल राजा, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, रिटायर्ड यूथिया, ठीक हो गया ना जी। मुझे एक कहा था ऑफिसर ने, रिटायर्ड ऑफिसर, उन्होंने कहा नकवी साहब आप इनको रिटायर्ड यूथिया कहा करें। ये रिटायर्ड यूथिया नहीं है, ये रिटायर्ड यूथिया हैं। तो रिटायर्ड यूथिया, उस रिटायर्ड यूथिया ने इल्ज़ाम लगाया था बेसरोपा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, ये रिटायर्ड यूथिया कह रहा है कि वो इमरान खान को कत्ल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और इसी रिटायर्ड यूथिया ने कहा कि जनाब वो जो है ना अपनी इलीगल अपॉइंटमेंट को, अब आप अंदाज़ा करें, आप अल्फाज का चुनाव देखें इस रिटायर्ड यूथिया का, जो उनकी गैर कानूनी गैर आइनी अपॉइंटमेंट है, ये रिटायर्ड यूथिया कह रहा है, उसको वो जस्टिफाई करने के लिए उस पर बड़ा प्रेशर है। ठीक, उसके बाद जाहिर है कंप्लेंट्स तो गई हैं। और मैंने कहा था भाई ये कौन सा कोई ऐसा मरीख पे बैठा है, आजकल तो कोई मरीख पे भी बैठा हो तो वहाँ भी उसका इलाज हो सकता है। ये तो लंदन में बैठा है, क्या उनका कानून नहीं है? आपने देखा कि वो जो एक यूथिया था, एक जो वो जीशान नाम था, क्या था, अब वो चुप कर गया, उसको चुप लग, उसको स्कूल ने भी किक आउट कर दिया है और उसके बाकी भी घेरा तंग हुआ है। तो उसको समझ आई, अब वो रोने पे आ गए। उनकी वालदा रो रही थी, हमारे बच्चे के साथ क्या है, रोज़ जाके वो जनाब एक कर रहा था एमन फील्ड के अपार्टमेंट्स के आगे एक एहतजाज। वही आजकल वो एहतजाज नहीं करता, क्योंकि वहाँ जहाँ पे जूते पड़ने लग जाए ना, ये पाकिस्तान में है मुसीबत कि यहाँ पर बहुत सारे आके ढाल बन जाते हैं इदारे या इदारों के कुछ अरकान और कुछ अनासिर। यहाँ पर ये लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने उसके बाद ये डीसी हैं कोसोवेनो क्रिस्टीना, ये हैं स्पेशलिस्ट क्राइम एंड ऑपरेशंस की हेड हैं मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस की। और ये जनाब लिखा हुआ है कि आवर रेफरेंस मिस्टर आदिल राजा, तो उसके बाद उसका घर का एड्रेस भी है, फ़ोन नंबर भी हैं। तो अब उसके बाद जनाब ये लिखा हुआ कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस
Special Inquiry Team (SET) has initiated an inquiry into your online activities on social networking website Twitter and YouTube کہ آپ جو آن لائن ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ٹویٹر پر اور یوٹیوب پر، تو ہماری جو اسپیشل پولیس سروس انکوائری ہے اس نے ایک انکوائری آپ کے خلاف شروع کی ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ our preliminary investigation has revealed that certain claims made in your videos may have violated Protection from Harassment Act 1977 and Defamation Act 2013 of the UK law. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ابتدائی جو معلومات ہیں یا جو انکوائری ہے اس کے مطابق تو آپ نے جرم کیا ہے. یہ وہ عادل راجہ کو میٹروپولیٹن پولیس کہہ رہی ہے. یو آر ریکوائرڈ ٹو اپیئر بیفور ڈی سی میٹروپولیٹن پولیس ایٹ ایزلنگٹن پولیس اسٹیشن، آگے وہ اس کا ایڈریس وغیرہ لکھا ہوا ہے، آن 6 مارچ 2023 at 10 AM. Reps from YouTube policy and Twitter safety will also attend the meeting. In case you want to request a change of date, register your request via email اس کے لیے 48 hours in advance. اب یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر آپ کو یہ پولیس اسٹیشن طلب کیا گیا ہے 6 مارچ کو صبح 10 بجے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اس میں تبدیلی ہو تو آپ اس کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیں 48 گھنٹے پہلے. اگر آپ اس میں آپ یہاں اس تاریخ کو نہیں آ سکتے تو اگلی کون سی تاریخ کو آ سکتے ہیں تو یہ بتا دیں، اور اس وقت یوٹیوب کے اور ٹویٹر کے نمائندے بھی وہاں پہ ہوں گے. آؤ جی اب لگو نا لائن میں نا، ذرا حاضر ہو، اب لگے گا پتہ کہ کیسے آپ نے بے سر و پا اس طرح کا الزام لگا دیا ہے ایک سرونگ آرمی چیف پر کہ وہ سیاسی لنگڑے کو قتل کرانا چاہتا ہے. یہ کس طرح سے آپ نے الزام لگا دیا ہے، ذرا لائن میں لگو، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں قانون کتنا سخت ہے، وہاں پر کیا صورتحال ہے. اب یہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ یوتھ یہ بھاگ جاتے ہیں باہر. اب اسی طریقے سے بھاگ گیا، اس کو بھگانے میں بھی مجھے پتہ ہے، مجھے پرسنلی پتہ ہے فیضی ٹولے نے کام کیا ہے سارا، اور پھر یہ وہاں پہ باہر بھاگ کے تو وہ جو مرضی آتی ہے وہ اداروں کے خلاف، ریاست کے خلاف، اپنا جس کے خلاف پاکستان کے خلاف بکواسیات کیے جاتے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا ہوتا نہیں ہے. تو یہ کام یہ ہونا چاہیے نا. اس طریقے سے عمران خان کی آرمی چیف سے ملاقات، بات چیت ناممکن ہے. ٹھیک ہو گیا نا. انصار عباسی صاحب کی دی نیوز میں بھی سٹوری میں نے اس پہ کل ہی بتا دیا تھا بھائی. ٹھیک ہو گیا نا. پرسوں بھی بتا دیا تھا جب یہ خان صاحب نے کہا تھا. اس کی کہتے ہیں 2 وجوہات ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بڑا سٹرکٹ ایک پالیسی رکھی ہوئی ہے. ظاہر جب نیا چیف آتا ہے، اور اس نئے چیف سے پہلے والے چیف نے بھی، جنرل باجوہ صاحب نے بھی بالکل ببانگ دول یہ اعلان کیا تھا کہ اب آرمی پالیٹکس میں نہیں آئے گی، اور ہم نے یہ پکا فیصلہ کر لیا ہے. تو یہ ظاہر ہے وہ انسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہوتا ہے. تو اب بتایا گیا کہ 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی پالیٹیشین سے ملاقات نہیں کریں گے، اور صرف حکومتی فگر سے بات کریں گے. وہ چاہے وزیر داخلہ ہوں، چاہے وہ وزیر اعظم ہوں، چاہے وہ تو گورنمنٹ سے، ان کا گورنمنٹ سے ملنا ان کی آئینی ڈیوٹی ہے، ان کی قانونی آئینی ڈیوٹی ہے. وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہیں کہ جب بھی ان کو وزیر اعظم بلائیں تو وہ آ جائیں. ٹھیک ہو گیا نا. وہ ڈائریکٹ وہ اس کے ساتھ. اچھا، اب وہ گورنمنٹ کے فگر سے تو کر سکتے ہیں، سیاستدانوں سے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کا وہ جو سال میں 1 ملاقات ہے یا 2 ہیں یا جتنی بھی ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان آرمڈ فورسز کے وہ ہیں اپنا کمانڈر ان چیف، لیکن ان کو ان سے ملنے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی. لیکن جو کمانڈر ان چیف جو عمرانڈو بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان سے ملیں، وہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس وجہ سے وہ ہمت ہی نہیں کریں گے کہ ایسے پہلے کسی کو وہاں بٹھا دیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پھر ریپرکشنز اور کانسیکوینسز بہت غلط نکلیں گے. اچھا، اب ایک تو وجہ یہ ہے انہوں نے اپنے اوپر ایک SOP وہی رولز ریگولیشنز لاگو کیے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو خان صاحب نے ان کے پہلے والے آرمی چیف کے ساتھ کیا وہ سب کے سامنے ہے. وہ سارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کے محسن ہیں،
اور خود ان کا اپنا آج کل جو پارٹی کا صدر ہے پرویز الہی، جس کو وہ وڈا ڈاکو بولتا تھا، اور ان کا بیٹا نکا ڈاکو، تو وہ خود کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ عمران خان کا محسن ہے۔ تو آپ آج کہہ دیں اپنے صدر کو کہ آپ وہ اپنا بیان واپس لے لیں، آپ نے غلط کہا تھا۔ تو عمران خان کا محسن ہے اور عمران خان کا ہی انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ ان کی نیپیاں بدلتے رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہاں تک باجوہ صاحب نے کیا اور اس کے خلاف بھی عمران خان نے یہ حشر نشر اس کا کرنا شروع کر دیا ہے کہ کل پرسوں ان پر یہ الزام کہ جی اس کا تو کورٹ مارشل کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک جب بات چلی گئی ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ تو ایک محسن کش انسان ہے اور یہ تو اپنے محسن کو سب سے پہلے رگڑتا ہے، تو یہ تو اس طریقے کا بندہ ہے، تو اس وجہ سے یہ ناممکن ہے بات چیت، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی میجر لیول کا بندہ کو کبھی رابطہ کر لے تو کر لے، ادروائز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سہولت ان کو وہ میسر نہیں ہے، بار بار یہ کر رہے ہیں۔ اور کسی میں اب کل پرسوں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ محمد بن سلمان مجھ سے رابطے میں ہیں، یہ وہ کوئی رابطے میں نہیں ہے بھائی، بالکل سفید جھوٹ بولا ہے۔ خان صاحب جھوٹوں کے بادشاہ ہیں اور خان صاحب جھوٹ بولنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے انت کا زور لگا لیا، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن محمد بن سلمان نے ان کو فون نہیں کیا، ان کی لنگڑی ٹانگ کی تیمارداری کے لیے بھی فون نہیں کیا۔ بہت کوشش کر لی کہ وہ ایک دفعہ میں فون کر لیں، صرف تیمارداری کے لیے، ہم 10 آگے جھوٹ خود سے ہی خیر سے گھڑ کے اس کے ساتھ جوڑ دیں گے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے، لیکن انہوں نے کوئی فون نہیں کیا۔ انہوں نے کتنی زور لگایا ہے کہ جناب کسی طریقے سے وہ کر لے، انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور وہ اسی وجہ سے وہ کوئی ان کے ساتھ آ جائے۔ بھائی یہ زمان پارک کا پلان بڑا خطرناک پلان، میں بہت ہی محتاط انداز میں، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے، زمان پارک میں کچھ باتیں ہوئیں، ٹھیک ہے نا، اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، جو کچھ بہت ہی قابل اعتماد ذرائع نے مجھے بتایا۔ ذرائع میں کیوں بتاؤں، ٹھیک ہو گیا نا۔ زمان پارک میں خان صاحب نے یہ بھی ڈسکس کیا، خان صاحب جنرل باجوہ سے بھی یہی کہتے رہے بار بار کہ آپ اپنا شہباز شریف کی حکومت گرائیں، فوری طور پہ مجھے الیکشن کرا کے دکھائیں۔ انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد خان صاحب مسلسل اس آرمی چیف اور اس اصل میں وہ موجودہ آرمی چیف کا نام لے کر ڈائریکٹ آج کل گالیاں کیوں نہیں دیتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کنوے کر دیا گیا ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی کنوے کیا ہے کہ خان صاحب اگر آپ لمٹ کراس کریں گے تو آپ خود ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے، یہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنا، نہیں تو بہت برا ہوگا آپ کے ساتھ۔ تو خان صاحب اتنے بھی پاگل نہیں ہیں، ویسے یوتھیوں کو پاگل بناتے ہیں وہ، ان کو پتہ ہے کہ یوتھیوں کا اپر چیمبر فارغ ہے۔ اچھا، اب خان صاحب نے جو ہے نا ان سے بھی وہی والی بات ہے کہ وہ اصل میں تو جنرل باجوہ کو گالیاں دے کے کیتھارسس کرتے ہیں، سنوانا ان کو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان پر پریشر ڈیولپ ہو، پریشر ڈیولپ ہو نہیں پا رہا، یہ بڑی انفارچونیٹ ہے خان صاحب کے لیے، پریشر وہ لے کوئی نہیں رہا، اور خان صاحب تڑپ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میرا پریشر لیا جائے، پریشر کوئی نہیں لے رہا۔ وہ اصل میں تو جنرل باجوہ کو گالیاں، وہ ظاہری طور پہ تو جنرل باجوہ کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ اس اسٹیبلشمنٹ کو سنا رہے ہوتے ہیں موجودہ کو۔ وہ نہیں کہتے پنجابی میں ہے کیا ہے یہ کہ بھائی روندیے یاراں نو نہ لے لے براواں دے، ہاں اسی طرح ہوتا ہے نا۔ ہاں ویسے ٹھیک ہے، میری سرائکی زبان ہے لیکن وہ پنجابی کچھ نہ کچھ آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اس حوالے سے کہ وہ جنرل باجوہ کو گالیاں دے رہے ہیں ظاہری طور پہ، لیکن اصل میں وہ سنوانا چاہتے ہیں موجودہ چیف کو، نام وہ لے نہیں سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پہلے مجھے نکلتے ہوئے بھی دفعے پڑ گئے تھے، تو اب پھر ادھر زمان پارک میں پڑ جائیں تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس میں انہوں نے ڈسکس کیا، اب ان کی ایک امید ہے چیف جسٹس بندیال صاحب سے، ٹھیک ہو گیا نا جی، اور ان کی پوری امید ہے، اور امید نہیں ان کو یقین ہے، اور بہت سارے اس میں کہ جی وہ مجھے وہی کرا کے دیں گے، اوورسیز پاکستانیز والا بھی اور یہ بھی اور وہ بھی۔ ایک ان کی گفتگو جو کہ پکڑی گئی، یا ہو سکتا ہے وہ لیک بھی ہو جائے کبھی، یا ہو سکتا ہے وہ جدھر بھی پہنچی وہ خیر اس کو چھوڑ دیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا۔ زمان پارک میں یہ یہاں تک ڈسکس ہوا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، یہ ڈسکس ہوا کہ جی کسی طریقے سے بندیال صاحب کسی موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو
کوئی کسی مقدمے میں کوئی 1-2 منٹ کی بھی سزا سنا دیں، ہیں سمجھ آ گئی آپ کو، تاکہ یہ جیسے ہی کوئی ان کو سیکنڈ کی بھی سزا سنائی، ٹل رائزنگ آف دا کورٹ بھی سنا دی، تو وہ نااہل ہو جائیں گے، ان کی حکومت گر جائے گی۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو، ٹھیک ہو گیا نا؟ ایسا ہو بھی جائے تب بھی نہیں گرے گی، پارلیمنٹ تو نہیں گرے گی نا، یہ بات ایک تو یہ ہے۔ لیکن خان صاحب کا یہ پلان پکڑا گیا، یہ جو خفیہ پلان پکڑا گیا۔ اب وہ کچھ نہ کچھ اگر اس طریقے سے، اور الیکشن کی ڈیٹ بھی ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے، یہ میں آگے آتا ہوں، میں اس پہ اگلی سٹوری یہی ہے۔ لیکن اب یہ پلان جو ہے نا بہت خطرناک تھا، اور یہ بہت پلان جو ہے نا مطلب پکڑا گیا۔ اس کے بعد یہ الیکشن آئے، اس کے بعد یہ ٹرک مرک کی سٹوریاں بھی سامنے آئیں کہ پورے ٹرک کھڑے ہیں۔ اچھا میں نے کسی سے پتہ کیا ایکسپرٹ سے کہ یار یہ ٹرک کا کیا معاملہ ہے، انہوں نے کہا ایک ہوتی ہے کوئی انڈیا سے ٹرمینالوجی آئی ہے، ایک ہوتی ہے ٹوکری، پرانے زمانے میں وہ 1 لاکھ سے 5 لاکھ کی تھی، تو ایک ہوتا ہے کھوکھا، وہ کوئی تقریباً 1 کروڑ کا، اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے ٹرک، وہ 10 سے آج کل وہ 50 کروڑ کا ہے۔ تو میں نے کہا یہ 50 کروڑ کا ٹرک کھڑا ہے ہمارے نظام عدل پر، 50 کروڑ کا ٹرک مبینہ طور پہ چڑھ گیا ہے، یہ ہم ایسے نہیں یہاں تک پہنچے، یہ نظام انصاف پر ٹرک چڑھتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو خیر اب اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یار یہ والی صورتحال ہے۔ اب وہ ہمارے دوست جو حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا دھماکہ ہونے لگا ہے، لگ پتہ جائے گا، بہت ہی شرمندگی ہوگی، بہت کچھ۔ اچھا اس کے ساتھ ہی مریم نواز نے کہا کہ بھائی سہولت کارو، یاد رکھو عمران خان کلوز، چیپٹر کلوز، عمران خان ختم شد، ٹھیک ہو گیا نا؟ عمران خان کے سیاست ختم شد، عمران خان اپنے انجام کو پہنچ چکا، وہ ڈوبا نہیں، اس کی کشتی ڈوب چکی ہے، آپ اس کو نہ بچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو آپ کیوں اپنی نوکریوں کے ڈوبنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ معمولی بات تو نہیں تھی۔ اب کچھ ہمیں بھی لیوریج ملتی ہے کہ ہم اس میں بڑی خبریں ہوتی ہیں، لیکن وہ ساری خبریں بہت محتاط انداز میں بتائی جاتی ہیں، سارے نہیں بتا سکتے ہوتے۔ تو ہم نے بھی کہا اچھا پھر اس کا مطلب تو ہم بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا رہتا ہے بندے کو، تو یہ بھی کوئی مثلاً یہ بھی ہو سکتا ہے پھر کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ ستمبر، ویسے مڈ ستمبر سے انہوں نے سنبھالنا، تو وہ پہلے بھی آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے نا، کوئی پہلے ریٹائرمنٹ ہو جائے، کوئی پہلے میڈیکل پہ چلا جائے، کوئی پہلے کچھ ہو جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کا وہ کوئی ڈاکومنٹس کی وہ ہو جاتی ہے کہ کوئی عمر شمر کی ہو جاتی ہے، مطلب وہ کوئی پرابلم کوئی بڑی چھوٹی ہو جاتی ہے، مثلا بہت سارے ہو جاتے ہیں نا، مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، بندہ خود ہی اپنی عزت بچا کے نکل جاتا ہے۔ تو میں وہ سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار اگر ایسا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ستمبر سے پہلے آئیں تو وہ کیا مقافات عمل ہے بھائی، کیا صورتحال ہے، کیا وقت کیسے کیسے پلٹا کھاتا ہے۔ آج سے چند برس پہلے یہ ہو رہا تھا کہ پتہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بننے بھی دے گا کہ نہیں بننے دے گا، وہی سارے کے سارے اسی طرح کے وہ لوگ وہ کہتے ہیں جی کہ جی کوئی پہلے ہی آ جائے تو یہ بہتر ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو بہت سارے لوگوں کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جس کا ایک دن قابل قبول نہیں تھا، تو بہت سارے لوگوں کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پہلے آنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ یا بات یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اب ہم خام خواہ نہ وہ کیا کریں نا۔ تو اب جو ڈھال بن کے بیٹھے ہیں اس حوالے سے ذرا پتہ کرنا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت ساروں کی کمزوریاں ہیں، اور کمزوریاں سامنے بہت ساروں کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی کیونکہ بہت سارے ججز ہیں، بہت سارے ہائی کورٹ کے ججز ہیں، بہت سارے وہ کہتے ہیں بھائی جب وہاں جا کے الٹیمیٹلی یہ فیصلہ ریورس ہو جانا ہے، اور کسی نے انا بنائی ہوئی ہے، قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے ہر صورت میں عمران خان کے حق میں مبینہ طور پہ فیصلہ کرنا ہے، اور یہ فیصلے ریورس ہو جانے ہیں، تو پھر ہم میرٹ پہ بھی فیصلہ کریں، ہم کیوں خام خواہ گالیاں کھاتے رہیں؟ سمجھ تو آپ کو آ گئی ہوگی، بہت مجھ سے زیادہ آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، اور مجھے فخر ہے کہ میرے ویورز مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ آگے چلیں، آپ بہت ساری باتیں کچھ اگلی ویڈیو کے لیے بھی چھوڑتے ہیں۔ 30 اپریل کا اعلان تو ہو گیا ہے جناب، سٹوری ساری بڑی اہم ہے، یہ یاد رکھیں، ایک سٹوری کو بھی آپ مس نہیں کر سکتے، لیکن صدر صاحب نے اعلان کر دیا، مگر تقریباً عمل درآمد اس پر مشکل یا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ ہمارے دوست ہیں عمر چیمہ صاحب، انہوں نے بھی دی نیوز میں سٹوری لکھی اور یہی کہا کہ بھائی چیف الیکشن کمشنر صاحب نے صدر صاحب سے بھی ملاقات کی تھی
چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہاں پر بھی عدلیہ کو بھی خط لکھے، لاہور ہائی کورٹ کو، وہاں ان کو چیف جسٹس صاحب سے بھی ملاقات کی انہوں نے، اور ساتھ ہی جو ہے نا بہت ساری باتیں اور بھی خط لکھے کہ جناب سیکورٹی کے لیے بھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ملاقات کی، ان سے کہا کہ جی آپ ان سے کہیں لاہور ہائی کورٹ سے اور خیبر پختونخوا پشاور ہائی کورٹ سے کہ ہمیں جوڈیشل افسران دیں، کیونکہ جو بیوروکریسی ہے نا، ظاہر ہے بیوروکریسی کسی نہ کسی حوالے سے کہیں نہ کہیں اس کا جھکاؤ ہوتا ہے۔ ویسے تو آج کل اب آپ خام خواہ دوبارہ مجھے کہیں گے کہ نقوی صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ان کا جھکاؤ نہیں ہوتا۔ آج کل تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ کے ججز پر جھکاؤ کا الزام لگ رہا ہے تو خیر چلیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ تو حد تک وہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جو چلیں ٹریڈیشن صحیح ہے جس حوالے سے۔ تو چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ جی وہ میں ان کے میرے اختیار میں تو نہیں ہے کہ میں ان کو میرے وہ انڈر نہیں آتے یا اس طریقے سے، تو وہ مطلب جو ہے نا چلیں میں کہہ دوں گا، پیغام پہنچا دوں گا، یا جس طرح سے بعد میں انہوں نے خط لکھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی انکار کر دیا، پشاور ہائی کورٹ نے بھی انکار کر دیا، ہم تو جوڈیشل افسران نہیں دیتے۔ اچھا اگر جوڈیشل افسران وہ نہیں دیتے آر اوز اور ڈی آر اوز کے لیے، تو پھر کوئی ڈی سی، کوئی کمشنر، کوئی پروفیسر، کوئی فلاں، کوئی ٹیچر، کوئی اس طرح سے لیکچرر کو یہ لگیں گے، تو پھر اب مجھے یہ بتائیں کہ پھر ان پر عمران خان کا کوئی ہوگا کوئی اعتماد یا اعتبار یا کوئی ان پہ کریڈیبلٹی، یا وہ سارا کچھ عمران خان چپ کریں گے اگر ہار گئے تو؟ بڑا معاملہ خراب ہے نا۔ دوسرا یہ ہے کہ جناب جی ایچ کیو کہہ رہا ہے کہ بلوچستان میں آپریشن ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں آپریشن ہو رہا ہے، مشرقی سرحد پہ بھی ہیں، مغربی سرحد پہ بھی ہیں، تو یہ تو بہت مطلب بڑی عجیب بات ہے۔ آئی جیز کہہ چکے ہیں کہ جی اگر دیکھیں ہماری جو پولیس ہے، کچھ وہ پنجاب میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کر رہی ہے، کچھ وی وی آئی پیز امارات پہ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، کچھ مردم شماری پہ لگی ہوئی ہے، تو ٹوٹل ہمارے پاس جو کل پولیس فورس ہے وہ 2 لاکھ ہے، اس میں سے لاکھ تو کہیں نہ کہیں لگی ہوئی ہے، 1 لاکھ تو یہ جب تک پیراملٹری فورسز رینجز وغیرہ 3 لاکھ نہیں آتے تب تک تو ہم مطلب اس طرح کی ہم تو حاضر ہیں، لیکن اس طرح کی سیکیورٹی ہمارے پاس کی بات نہیں ہوگی۔ اور یہی بات خیبر پختونخوا کے آئی جی نے بھی کہی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا اس ان کی تو فورس اس سے بھی کم ہے، یہ بڑا معاملات خراب ہیں۔ جی ایچ کیو کو کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ادھر سے کوئی 30 فوری طور پہ 30 ارب روپے، کم نہیں ہے یہ اماؤنٹ، 30 ارب روپے، ہم ایک ایک ٹکے کو رو رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں ہونے کا جی 5 ارب روپے دیے تھے حکومت نے، الیکشن کمیشن نے، ہمیں تو 30 ارب روپے چاہیے۔ یہ تو انیشیل ہے، بعد میں کاسٹ بڑھ بھی جائے تو اب وہ 30 ارب روپے کہاں سے لیں؟ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ گڑبڑ ہے، یہ ابھی ناممکن ہے، انتظامات پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ 3 بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے بھائی، آ جائیں، اور یہ بلکہ 4 بڑوں کی کہہ رہے ہیں۔ ایک میں بتاتا ہوں، ایک شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، اور ایک محسن نقوی صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے۔ اچھا ان کی 3-4 کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات اپنا سپریم کورٹ کے فیصلہ کے آنے کے بعد ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں جناب یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ بہت ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہوئی ہیں، اور بہت ساری چیزیں کے ڈسکس ہونے سے مراد یہ ہے کہ الیکشن، اچھا میں آپ کو بتاؤں تیاریاں بھی شروع ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دیں گی، بہت ساری جگہوں پہ ہو سکتا ہے کہ تیاریاں بھی شروع ہوتی ہوئی دکھائی دیں، بہت ساری جگہوں پہ ہو سکتا ہے کینڈیڈیٹ بھی آ جائیں، بہت ساری جماعتوں کے آ جائیں، ہاں جی ٹھیک ہو گیا نا، بہت ساری۔ الیکشن کمیشن نے تو ویسے ہی تیاریاں کر رہی ہیں نا، اب الیکشن کمیشن نے اپنے اوپر کوئی توہین عدالت تھوڑی لگانی ہے، وہ تو انہوں نے تو ویسے ہی تیاری، ہاں جی ہماری طرف سے یہ تیاری کمپلیٹ، ہم نے شیڈیول بھی جاری کر دیا، ڈیٹ بھی آ گئی، ابھی گورنر نے خیبر پختونخوا نے ڈیٹ نہیں دی، وہ بھی دیں گے تو وہ بھی اسی طرح سے تیاریاں شروع کر دیں گے۔ یہ لو جی تیاریاں بھی شروع ہو گئی، سب کچھ شروع ہو گیا، پیسے نکالو۔ اب پیسے جا کے اگر انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا کہ جی پیسے دیں، ہم کیا کریں، ہم اپنی تنخواہ سے یا زمین کھود کے پیسے نکالیں، پیسے نہیں دے رہے۔ اب اس کے بعد پھر وہ توہین عدالت کی درخواست آئے، اس کے بعد پتہ نہیں لوگ کہہ رہے ہیں تب تک کیا کیا ہو جائے گا، وہ پھر اللہ بہتر جانتا ہے۔ آ جائیں بھائی، پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ چین کے ایک بینک نے، یعنی چینی بینک نے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر اس کو دوبارہ جو ہے نا ہم نے قرض پے کیا تھا۔ یہ میں آپ کو آسان ترین الفاظ میں ٹھیک ہو گیا، رول بیک کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو ہم نے قرض پے کیا تھا،
اور انہوں نے ہمیں وہی دوبارہ قرض دے دیا ہے. وہ قرض ہے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر. بہت بڑی اماؤنٹ ہے یہ. اتنی اماؤنٹ تو تقریباً آپ IMF سے لے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. 1 ارب 30 کروڑ ڈالر, جس میں سے اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ 50 کروڑ ڈالر تو ہمیں موصول ہو چکے ہیں. جو 80 کروڑ ڈالر باقی ہیں وہ بھی 40 کروڑ کی قسطیں جلد ہی موصول ہو جائیں گی. یہ بہت اچھی خبر ہے. اور خان صاحب کو میرا خیال ہے اسی قسم کی خبروں سے تو خدشہ ہے, اسی قسم کی خبروں سے تو خطرہ ہے کہ یہ خبریں اگر مزید 2 4 6 آنے لگے جون تک, جولائی تک, لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اب ہم ٹریک پہ آنے لگے ہیں, تو پھر تو خان صاحب کے لیے تو یہ سیاسی موت ہے نا. خان صاحب کے باقی بلونگڑوں کے لیے بھی, کوچوں کے لیے بھی, خان صاحب کے کوچز کے لیے بھی یہ بہت بڑی مصیبت بن جائے گی. اسد عمر, شاہ محمود قریشی, آدم سواتی ضمانتیں ہو گئی ہیں جناب. بڑی حیرت کی بات. کل میں آج کے کل میں خبروں میں دیکھ رہا تھا ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں, اور میں خبروں میں چند گھنٹے پہلے بھی دیکھا ہے. اسد عمر, شاہ محمود قریشی, آدم سواتی وہ گلے میں ہار ڈال کے بڑے وکٹری کے نشان بنا رہے ہیں. اب آپ اندازہ کیجیے, خود گئے ہیں پرزنر وین پہ بیٹھے ہیں, ہمیں گرفتار کر لو. دوسرے دن ہی ان کے پیچھے والے روڑتے, پیٹتے, چلاتے, چیختے, ٹکریں مارتے لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے. ہائے 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 ہمارے ضمانت وہ کرا دو. اب آگے ججوں نے وہ مذاق اڑایا ہے, آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ پرزنر وین میں بیٹھیں؟ آپ خود ہی جا کے بیٹھے اور آپ سے اب چند گھنٹے نہیں برداشت ہوا, تو وہ اب ضمانتیں ان کی ہو گئی ہیں. بھائی اگر ضمانتیں ہو گئی, کون سا دہلی کا لال قلعہ فتح کر کے آ رہے تھے کہ یوں آپ نے وکٹری کا نشان بنایا ہے کہ جیسے آپ ورلڈ کپ جیت کے آ رہے ہیں, جیسے کیا کر کے آ رہے ہیں کہ کل آپ 2 4 روز پہلے آپ جیل خود گئے, جیل بھرو تحریک کے تحت سیاسی لنگڑے نے آپ کو دھکا دیا, دوسرے دن آپ روتے پیٹتے چلاتے لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ گئے. اب آپ وکٹری کا نشان بنا کے اور ہار ڈال کے, یار یقین کریں یوتھیوں کا ایوان بالا بالکل خالی ہے. خیبر پختونخوا صحت کارڈ پلس انکوائری ری اوپن ہو رہی ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ نگران صوبائی مشیر صحت ڈاکٹر عابد جمیل صاحب نے کہا ہے. انہوں نے کہا جی یہ انکوائری ہم ری اوپن کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو پتہ چلے نا ایسے ہاسپٹل, ایسے ہسپتال کہ جس میں کوئی جانوروں کا علاج بھی نہ کرائے, یہ ان کو بھی صحت کارڈ پلس دیے ہوئے تھے انہوں نے. یعنی وہاں تو کوئی میں خود اگر جو میرے کانسٹنٹ ویورز ہیں اس میں 2 3 ویڈیوز کر چکا ہوں اور میں بتا چکا ہوں کہ کوئی 1 1 2 2 کمرے کے ہسپتالوں کو بھی صحت کارڈ دیا جا رہا تھا. بہت سارے لوگوں کے تو صحت کارڈ جیب میں ہی ایکسپائر ہو گئے. ٹھیک ہے نا. وہ کیونکہ ان کو نوازنا تھا ان ہسپتالوں کو. تو کہہ رہے ہیں یہ انکوائری جو پہلے کھلی تھی بعد میں بند ہو گئی, اب ہم پھر اس کو ری اوپن کر رہے ہیں. اس سے پہلے میں نگران صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اس کا بھی سن رہا تھا کہ BRT کی انکوائری بھی ہم کرا رہے ہیں, اور یہ BRT کی انکوائری اب وہ ہو کہ بہت ساروں پہ انہوں نے سٹے لیا ہوا نا, تو BRT کی کہتے ہیں کہ انکوائری ہو تو یہ سارے جیل میں ہوں گے. یہ حالات ہیں, یہ صورت حال ہے. یہ کہتے ہیں ہم بڑے مہان ہیں اور ہم ریاست مدینہ بنا رہے تھے. معزز جیسے الفاظ عدالتوں کے لیے استعمال نہ کریں, نہیں کرنے چاہیے. یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک ریٹن فیصلہ آ گیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, انہوں نے کہا کہ یہ جو لکھا جاتا ہے آنریبل سپریم کورٹ, یہ جو لکھا جاتا ہے آنریبل ہائی کورٹ, یہ عدالت کے لیے چاہے وہ ہائی کورٹ ہو یا چاہے سپریم کورٹ ہو, ان کے لیے آنریبل, معزز, عزت مآب یہ الفاظ استعمال نہ کریں, نہیں کرنے چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی فیصلے میں لکھا, انہوں نے کہا جی یہ جو برطانیہ میں ہے, برطانیہ میں کبھی کورٹس کے لیے استعمال ہوا ہے. برطانیہ جو کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں پارلیمنٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتا آنریبل, اور یہ کیا کہ کورٹ جو کہ سپریم ادارہ ہے, اور یہ کیا کہ جو مدر آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے یہ برطانیہ, اس کی پارلیمنٹ کے لیے بھی آنریبل استعمال نہیں ہوتا. البتہ انہوں نے کہا کہ ججز کے لیے یا ارکان پارلیمنٹ کے لیے اگر آپ آنریبل کا لفظ لکھتے ہیں, معزز کا لکھتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ظاہر ہے وہ ایک تمیز بھی ہے, وہ ایک تہذیب بھی ہے, وہ اخلاقیات بھی ہے, وہ سارا کچھ. وہ صرف آپ معزز کسی پارلیمنٹ کے
ممبر کو یا جج کو نہیں، کسی بھی عام، میں کہتا ہوں ایک ریہڑی والے کے لیے، اس کے لیے بھی صاحب استعمال کریں، فلاں صاحب، اس کو بھی آپ، ہمارے گھر میں کوڑے والا آتا ہے تو میں تو اس کو بھی فلاں صاحب کہہ کے کہتا ہوں کہ ہر کسی کی عزت نفس ہے بھائی، ہر کوئی محترم ہے، بطور انسان ہر کوئی محترم ہے، ٹھیک ہو گیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جسٹس قاضی فائزی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر ججز کے لیے، اور لیکن اس سے بڑھ کے سر میں یہ کہوں گا کہ خود معزز اور خود محترم اور خود اخلاقیات اور خود القابات اس کا، اگر میں ہوں تو میں خود اگر میں خود جو ہے نا اس کا اہل ہوں، اور اس کی اہلیت میرے اپنے کردار پر ہی منحصر ہے، اگر میں اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہوں تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ویسے تو آپ کو عہدہ ہو تو اس عہدے کے لیے تو ہر بندہ معزز، مجھے ایک شعر یاد آ گیا، آپ پتہ نہیں آپ کہیں گے کہ بھائی جو ہے نا یہاں پہ فٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے، اس کی وجہ ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو بات تارک قرآن سے مراد یہ ہے کہ ہم اخلاقیات سے گر گئے، اصول کو روند دیا، آئین کو روند دیا، اخلاقیات کو روند دیا، انسانی قدروں کو روند دیا، یہ اس وجہ سے ہم خار ہوئے ہیں، ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ ادروائز آپ کو، میرے لیے تو بھائی معزز اور محترم ہونا یہ ہے کہ ایک بندہ مجھے فون کرتا ہے، ہم مسجد الحرام میں بیٹھے ہیں، ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، میں جناب آپ نقوی صاحب، میں اور میری مسز آپ کی ہر ویڈیو دیکھتی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے۔ آپ کسی کے لیے دعا کر ہی نہیں سکتے جب تک اس کے لیے دل میں محبت نہ ہو۔ دعاؤں میں جو بندہ یاد رہتا ہے، یہ میرے لیے تکریم ہے سب سے بڑی۔ مجھے یہ نہیں ہے کہ معزز، محترم، عزت مآب، اس سے زیادہ میرے لیے اس سے زیادہ فخر کا مقام ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میں آپ کو یاد ہوتا ہوں۔ بس میں آپ کا بہت بڑا ممنون ہوں، بہت مشکور ہوں، بہت شکر گزار ہوں، میں بہت ہی ایک عاجز، ایک ملنگ سا، فقیر سا بندہ ہوں۔ اگر میں آپ کی دعاؤں کے وقت آپ کو یاد ہوتا ہوں، اس سے بڑی میری خوش قسمتی ہو نہیں سکتی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔